नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन किराम व नाज़रीन मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे हैं इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़र कूफ़ा के हवाले से रुदात। इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जबकि मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा थे, वहीं पे इब्न ज़ियाद ने आपके पास एक जासूस भेजा। उस जासूस की ज़िम्मेदारी ये थी कि इब्न ज़ियाद मलऊन को इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से हर तरह से बाखबर रखे। चुनांचे रौज़ातुश शुहदा में है कि जब इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकरमा से रवाना हुए 16 बरस हो चुके, तो उस रोज़ इब्न ज़ियाद का ये जासूस जो छुप कर आपके साथ साथ सफ़र कर रहा था, उसने इब्न ज़ियाद मलऊन को ये इतला दी कि इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकरमा से रवाना हुए 16 रोज़ हो चुके हैं और आप बनी इकरमा के यहाँ ठहरे हुए हैं। चुनांचे इब्न ज़ियाद मलऊन ने यह इतला मिलते ही हुर बिन यज़ीद रियाही, ये इस शख्स का नाम था, इसको 1000 घोड़ सवारों की क़यादत सौंपी और इससे ये कहा कि तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहीं और ना जाएं, उनको तुम कूफ़ा मेरे पास लेकर आओगे। तो हुर बिन यज़ीद रियाही को इब्न ज़ियाद मलऊन ने इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के पास रवाना किया। दूसरी तरफ इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुबह के वक्त नमाज फ़जर के बाद अपने सफ़र का आगाज़ किया और दोपहर के वक्त आप जिस मंज़िल पर क़याम पज़ीर हुए उसका नाम था सरात। तो वहाँ पर सूरज जो कि निस्फ़ुन नहार के करीब था, आपने पड़ाव किया और देखा कि दूर सहरा में एक लश्कर आपकी तरफ आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों में से एक को भेजा कि इस लश्कर के बारे में मालूम करो और पता करो कि इस लश्कर का सरदार कौन है। चुनांचे आपका पैगाम जब हुर बिन यज़ीद रियाही तक पहुँचा तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पहुँचा और अर्ज़ की। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम हुर बिन यज़ीद रियाही है। आपने लफ्ज़ हुर पर गौर किया और फिर पूछा कि तुम हमारा साथ देने आए हो या हमसे जंग करने आए हो? तो इस पर हुर बिन यज़ीद ने कहा कि मुझे इब्न ज़ियाद ने भेजा है और मेरा आने का मकसद ये है कि आपको कूफ़ा इब्न ज़ियाद के पास लेकर जाऊं और आपको कहीं भी और जाने ना दूं। तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस बात पर गौर व फ़िक्र करने लगे। यकीनन आप दिल में ये सोच रहे होंगे कि इस शख्स का नाम और इस शख्स के माथे पर नज़र आने वाली सआदत तो कोई और ही कहानी बता रही है, जबकि ये अपने आने का मकसद कोई और बता रहा है। बहरकैफ़ इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अब ज़ोहर की नमाज का वक्त है, तुम अपने लोगों के साथ नमाज अदा करो और हम भी नमाज ज़ोहर अदा कर लें। तो इस पर हुर बिन यज़ीद रियाही ने कहा कि बेहतर ये है कि हम भी आपकी इक्तदा में ही नमाज अदा कर लें। सामीन मोहतरम, चुनांचे ज़ोहर की नमाज हुई और हुर बिन यज़ीद के लश्कर ने भी इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज ज़ोहर अदा की। अब यहाँ जो नुक्ता बड़ा ही काबिल गौर है और काबिल फ़हम है वो ये है कि हुर बिन यज़ीद और उसके सारे सिपाही ये जानते थे
کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ہر لحاظ سے نہ صرف ان سے بہتر ہیں بلکہ سارے عالم میں بہتر ہیں، اور ان کی اقتداء میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ دشمن ہیں اور ان کا راستہ بھی روکنے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنا امام بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ امام بھی مانتے ہیں اور پھر جو اپنے پیشوا ہیں اور امام ہیں ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ان کی ناکہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ خاص نقطہ ہے جو جب اس امت کو سمجھ آ گیا تو اسی روز ہمارے رینیسنس یعنی نشاط ثانیہ کا آغاز ہو جائے گا، اسی روز ہماری جو احیاء ہے اور امت مسلمہ کے عروج کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید اور اس طرح کے دیگر لوگوں کا جو اہل بیت کے ساتھ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا یا نماز کا یا ریچولز کا انکار کیا تھا، بلکہ بنیادی اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ دین کو سیاست سے جدا کرنے والے تھے اور دین کو سیاست سے جدا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک نماز اور چیز تھی اور امور سلطنت چلانا اور چیز تھی۔ بالکل یہی وہ غلطی تھی جو یورپ میں کرسچینٹی اور کرسچینٹی سے منحرف لوگوں نے کی۔ یہی وہ غلطی تھی جو انبیاء کی موجودگی میں بھی یہودی حضرات کر رہے تھے۔ مثلا یہودیوں کا یہ کہنا تھا اپنے پیغمبروں کو کہ ہم جیسے آپ کہیں گے نماز بھی پڑھیں گے، جیسے آپ کہیں گے عبادت بھی کریں گے، لیکن جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں اور جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، مثال کے طور پر سود وغیرہ کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں ہمیں اپنی من مانی کرنے دیں، اس سلسلے میں ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح بنو امیہ کے یہ حکمران، یہ مروانی اور یزیدی لوگ، یہ سامری کے پیروکار سیاست کو دین سے جدا کرنے والے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ فلسفہ شہادت ہے اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا فلسفہ یہ ہے کہ سیاست کو دین سے جدا کرنے کا مطلب وہی کیسریت ہے، وہی نظام کسریٰ ہے، وہی فرعونیت ہے، وہی نمرود کا نظام ہے جس کے خلاف ہمیشہ سے اسلام نے علم جہاد بلند کیا اور جس کے خلاف ہمیشہ سے انبیاء اللہ کے حکم پر جہاد کرتے رہے اور ان نظاموں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوشاں رہے۔ چنانچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی جو اختلاف تھا امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان، یا امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن علیہ السلام اور یزید کے باپ کے درمیان، یا حضور مولا علی علیہ السلام اور یزید کے باپ کے درمیان، وہ یہی بنیادی فرق تھا۔ وہ یہ فرق تھا کہ سیاست کو ائمہ اہل بیت کے نزدیک سیاست کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بنو امیہ کے یہ نو مسلم حکمران دین کو ایک الگ چیز سمجھتے تھے اور سیاست کو ایک الگ چیز سمجھتے تھے، جیسا کہ بدقسمتی سے آج تمام کم و بیش بلاد اسلامیہ میں سوائے ہمارے چند خطوں کے جیسے افغانستان ہے یا ایران ہے یا کہیں کہیں اور انڈیویجولی یا کچھ گروپس کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نظام عدل بھی ہو اور اسلام کا نظام بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہو، لیکن بدقسمتی سے بلاد اسلامیہ میں دین سیاست سے جدا ہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کا جو فلسفہ ہے اور جو آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیں کہ حر بن یزید اور اس کا سارا لشکر امام کے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہیں، امام کی اقتداء میں ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، بلکہ وہ جتنا وقت آپ کی ناکہ بندی میں رہا کربلا پہنچنے تک، اس نے ہر نماز امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی۔
اس کے لشکریوں نے ہر نماز امام علی مقام علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھی، لیکن اقتدا دین کے معاملے میں کر رہے ہیں مگر سیاست کے معاملے میں پیروی بنو امیہ کی کر رہے ہیں، سیاست کے معاملے میں پیروی ابن مرجانہ جیسے ملعون اور ولد الزنا کی کر رہے ہیں۔ یہی بنیادی فرق اور اختلاف ہے، اور اسی کو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بالکل ایسے ہے کہ ہم دین کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں، اور ہم نے یہ اپنے طور پر فرض کر لیا ہے کہ سیاست اوباشوں کا، بدماشوں کا، کمینوں کا اور کم ظرف لوگوں کا کام ہے، اور کسی دیندار کا، کسی عالم کا یا کسی پیر فقیر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا قصور ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی خطا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم زبوں حالی اور زوال کا شکار ہیں۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ فلسفہ شہادت ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ سیاست کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسلام کے تحت ہی تمام امور سلطنت چلانے چاہیے، اور مملکت اسلامیہ کو جتنے بھی فیصلے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے چاہیے، جبھی یہ ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ وگرنہ جیسے ڈاکٹر اقبال نے اس نقطے کو سمجھا اور فلسفہ شہادت کو سمجھا، تو پھر ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا، اس نے کہا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو چنگیزیت کسی اور شے کا نام نہیں، فرعونیت کسی اور شے کا نام نہیں، نمرودیت کسی اور شے کا نام نہیں، یہ اسی بات کا نام ہے کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہی کوشش تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ایام حج میں حج سے پہلے یہ مبارک سفر کیا، تاکہ امت کو اس کی اہمیت بتلائی جائے، تاکہ امت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے کہ اگر ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اجتماعی خطا پر ہے، اور امت کی اجتماعی توبہ اسی صورت میں ہوگی جب وہ بادامالیوں سے باز آئیں گے اور ان ظالم حکمرانوں سے نجات پا لیں گے۔ سامعین محترم، آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔